अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज डायरीज। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि एक ऐसा बेनिफिट है, एक ऐसा फ़ायदा है जब आप कनाडा में लैंड करते हैं तो वो आपको फ़ौरन मिल सकता है अगर आपको पता हो तो। मज़े की बात यह है कि 99% लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं होता और वो उस फ़ायदे से महरूम रह जाते हैं। बेशक वो छोटी अमाउंट है या बड़ी है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये बड़ी अजीब सी बात थी कि जो कलेक्शन एजेंसी है पाकिस्तान में टैक्स की, वो लोगों को लूटने की कोशिश कर रही है और गरीबों के ऊपर बोझ डालने की कोशिश कर रही है। उस आर्टिकल में और क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे हैरान किया और मैं हैरान हुई कि इस दौर में भी लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। उस पर भी मैं बाद में बात करूंगी। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जो कनाडा में रह रहे हैं, यहाँ के टैक्स सिस्टम में हम ऐसी क्या चीज़ें देखते हैं जो पाकिस्तान में हमें प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती हैं। यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है ये लोगों को कैसे बेनिफिट करता है। उसके लिए सबसे पहले जो एक हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हर बंदा यहाँ पे, किसी की इनकम ज़ीरो भी है तो वो टैक्स जमा करवाता है। टैक्स रिटर्न फाइल आपने करनी है और वो हर साल के, जैसे जनवरी से लेके अप्रैल 30 तक आपने, हर बंदे ने, उसको पर्सनल टैक्स फाइलिंग कहते हैं, वो आपने करनी है। उसके बाद एक कॉरपोरेशन की है, वो जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं, कॉरपोरेशंस की टैक्स फाइलिंग तो पूरा साल चलती है, वो हर एक का अपना अपना ईयर एंड होता है। लेकिन जो जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले हैं उनका जून 15 जून तक शायद डेट होती है, तो वो उस वक्त तक आपने जमा करवानी है। उसका मतलब ये है कि हर बंदे ने टैक्स जो है वो जमा करवाना है। अब जो कंपनीज हैं, जैसे आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, वो कंपनी आपका टैक्स काटेगी आपकी सैलरी से और उसके बाद वो आपको उसकी T4 दे देती है। अमेरिका में उसको W2 कहते हैं। तो वो T4 लेके आप अपने अकाउंटेंट के पास जाते हैं और आप उस अकाउंटेंट को अपनी वो T4 देते हैं। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छा रिफंड लेना है तो वो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे ही तो आप $20 जो बचाने की कोशिश करते हैं वो आपको उसका बहुत फ़ायदा दे देता है, क्योंकि प्रोफेशनल एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलिंग का फ़ायदा क्या है, हम अब बात करते हैं, उसमें सिस्टमेटिकली चलते हैं कि सबसे पहले उस HST की बात करते हैं। इनकम टैक्स के से पहले एक चीज़ होती है HST। HST जो है उसमें PST GST सब इकट्ठा होके, यानी 5% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा आपसे लेती है। आपने कोई चीज़ बाय की, हर परचेज पे, ऑन एवरी परचेज यू हैव टू पे 5% टू गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एंड 8% टू ऑन्टेरियो प्रोविंस जो है। तो आपने टोटल होता है 13%। उसको सादा रखने के लिए आप कह देते हैं कि हमारा जो वो HST है हमारा 13% कटता है। अब ये HST जो है ये गवर्नमेंट ने आपको तभी ये इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर अमीर को, हर गरीब को उतना ही देना पड़ेगा। मैंने अगर कोई चीज़ बाय की है और वही चीज़ किसी और बंदे ने बाय की है, वही चीज़ किसी और तीसरे ने बाय की है, हम सब उस पर 13% टैक्स दे रहे हैं। चाहे मेरी इनकम ज़्यादा है या कम है, उसकी कम है या ज़्यादा है, इनडिस्क्रिमिनेटली आपको वो देना ही देना है। एक जैसा टैक्स देना है एक जैसी परचेज पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्रूअल सा टैक्स है जो कि गरीब बेचारे को भी उतना ही देना पड़ रहा है जो इतने अमीर बंदे को देना पड़ रहा है। ये क्रूअल हो गया ना। इसको कम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए? उससे पहले वो डायरेक्ट टैक्स है जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो लोगों की इनकम पे लेते हैं। अब यहाँ पर क्या सिलसिला कार है? यहाँ पे ये सिलसिला कार है जो मैंने बताया कि हर बंदे को फाइल करना है। अब वो जब फाइल कर देता है और अगर सपोज उसकी 30,000 पर एनम इनकम है, यानी सालाना वो $30,000 कमा रहा है, मंथली 2-2.5 हज़ार हो जाता है। अब गवर्नमेंट इसको लो इनकम में रखती है कि ये लो इनकम वाला बंदा है। अब उस आप फाइल जब टैक्स करते हैं अपने ईयर एंड 30 अप्रैल तक आपने फाइल कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट देखती है कि इसके बच्चे भी इतने ज़्यादा हैं। वो फैमिली साइज और इनकम को देखते हुए, बंदे के अखराजात को देखते हुए, जो उसका डॉक्यूमेंट करवाया उसने अपने टैक्स ऑफिशियल के पास जाके, तो वो फिर उसको वापस करते हैं। HST की सूरत में आपको वापस करेंगे।
HST جو ہے وہ آپ کی وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ جو ہے اس کی انکم تو اتنی تھی لیکن یہ چیزوں پہ اتنا ہی ٹیکس دے چکا ہے جتنا کسی غریب نے دیا ہے، کسی امیر نے دیا ہے، تو وہ آپ کو اس میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس فیملی سائز کو دیکھتے ہوئے، آپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہر 3 مہینے بعد HST ریٹرن ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے، سیم اصولوں پہ چلتا ہے چائلڈ ٹیکس بینیفٹ۔ چائلڈ ٹیکس بینیفٹ بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے، جس کو پاکستان میں گوشوارہ کہتے ہیں۔ وہ آپ نے فائل کی ہے تو آپ کو تبھی ان کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کے 18 سال سے کم عمر کے بچے آپ کے گھر میں موجود ہیں، وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے۔ آپ کو چائلڈ ٹیکس بینیفٹ ان کو ملتا ہے 18 سال سے کم عمر بچوں کو۔ تو ہر فیملی کے اس میں جتنے بچے ہیں ہر بچے کو وہ ملے گا، یعنی آپ کو چائلڈ ٹیکس بینیفٹ بھی مل گیا، آپ کو HST بھی مل گیا، اور آپ کو چائلڈ ٹیکس بینیفٹ ایوری منتھ ملتا ہے۔ HST 3 مہینے بعد ملتا ہے، چائلڈ ٹیکس بینیفٹ ہر مہینے ملتا ہے۔ شرط وہی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو ان کو بیٹھ کے آپ کو خواب نہیں آ جائے گا۔ اچھا، ٹیکس ریٹرن فائل کرنا یہاں پر ضروری ہے کیونکہ اس کی پینلٹی بھی ہے۔ آپ نہیں کرتے 5% آپ کی جو انکم ٹیکس بن رہا ہے اس کا 5% آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی پینلٹی ہے، اور اگر آپ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ایویژن کر رہے ہیں، جیسے پاکستان میں تو بہت رواج ہے، بڑے بڑے لوگ اگر ٹیکس دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی بڑا اس چیز پہ بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ٹیکس چوری کرائم ہے، 5 سال تک آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ آپ کو جو CRA یہاں کا جو کینیڈا ریونیو ایجنسی ہے، اس کا جب اگر آڈٹ میں آپ پکڑے جاتے ہیں یا ان کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ سب وہ اپنے پینلٹیز ڈالیں گے، 200% آپ سے واپس لیں گے۔ جو آپ نے اگر نارمل ٹیکس پے کرنا تھا تو اس کا 200% لے سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ ہوتا ہے، سول پینالٹیز ہوتی ہیں، کورٹ آپ کو پینلٹی لگا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی یہاں پر باقاعدہ اس کو کرائم سمجھا جاتا ہے، اٹس اے کرائم۔ ساتھ بچوں کو اسکول میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ اب پاکستان کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو اگر FBR جو ہے وہ نوٹس بھیج رہی ہے زبردستی، ابھی سنا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ بڑے لوگوں کو نوٹس جانے شروع ہوئے ہیں، تو ایک بات جو سمجھنے کی ہے، اگر آپ لوگ اس چیز پہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز گورنمنٹ کو کم کرنے چاہیے اور یہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ غریب پہ ظلم نہیں ہو رہا، اگر غریب یا متوسط طبقہ اس کی حمایت میں بولتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ پروگریسو ٹیکس ریٹ دنیا میں تقریباً ہر ملک میں یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے، کینیڈا میں بھی یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی انکم جتنی زیادہ ہے اس پہ ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ ہی لگے گا۔ 50 to 60% انکم کا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کی 1 لاکھ انکم ہے یا ملینز میں ہے تو آپ کا اس حساب سے ریٹ اوپر جاتا ہے کہ اب اس کی پرسنٹیج زیادہ سے کے حساب سے کٹے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر کا ٹیکس زیادہ کٹ رہا ہے، اور اگر وہ چیخ رہا ہے کہ میرا 60% کیوں کٹ رہا ہے، تو جو ان کا 40% ان کے پاس آ رہا ہے تو یقین مانے کہ وہ ایک ایوریج بندے کی انکم سے سٹل وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو یہ جو پروگریسو ٹیکس سسٹم ہے اس میں ڈائریکٹ ٹیکس لگانا گورنمنٹ کو وہ بالکل سوٹ کرتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اس سے غریب کا نقصان انڈائریکٹ ٹیکس میں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا جی پھر انڈائریکٹ ٹیکس آپ کم کر دیں اگر غریب کا فائدہ کرنا ہے، تو وہ ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا خزانہ خالی پڑا ہے، گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے وہ آپ کو پہلے جنریٹ کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے ہوگا۔ خدا بھی نہیں آپ کو یہ کہے گا، جو رحمان الرحیم ہے وہ بھی یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ پہلے بیج بوئیں پھر میں آپ کو پھل دوں گا۔ تو بیج اس میں ٹیکس سسٹم میں یہ ہے کہ آپ پہلے ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے آپ ٹیکس دیں، سب لوگ ٹیکس دیں، جو گورنمنٹ لگا رہی ہے ٹیکس، سیلریڈ پرسن پہ، بزنس مین پہ ٹیکس لگ رہا ہے وہ اس کو دے، اپنے گوشوارے بھریں۔ وہ بیچارے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی گوشوارے بھر دو، گوشوارے بھر دو، بھر دیں۔ اس میں ایک جو چیز میں نے نوٹس کی، جو کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے FBR میں ان کا کوئی فرینڈ تھے، ان سے پوچھا کہ میں پیسے ہوں اور میں نے کبھی یہ نہیں جمع کروائے گوشوارے، تو میں کیا کروں؟ تو اس فرینڈ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس کو کریں، اس جھنجٹ میں پڑیں ہی نہ، کیونکہ بعد میں اگر آپ کی انکم کم زیادہ ہوتی گئی، کم ہوئی انکم، تو پھر اگر آپ نہ جمع کروا سکے اتنا ٹیکس تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہاں پر جو آپ
کہہ رہے ہیں اس کو سچ سمجھا جاتا ہے. میں جو کہہ رہی ہوں گورنمنٹ سمجھے گی کہ سچ کہہ رہی ہے. اگر میں نے جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر مجھے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑتا ہے، اب ثبوت دینے پڑتے ہیں. پاکستان میں الٹا ہے. پاکستان میں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر فیس ویلیو یا آپ کے ورڈز کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، جس طرح کا وہاں پر سسٹم ہے اس کو کرٹیسائز کرنے کی بات نہیں ہے. اب سالوں سال سے ایسے چل رہا ہے. اب کرٹیسائز کا وقت نہیں ہے، اب ٹھیک کرنے کا، کریکٹ کرنے کا وقت ہے. تو وہ کریکشن اس کی یہی ہے کہ آپ اپنے سچ کو ثابت کریں. اگر آپ نے گوشوارہ جمع کروایا ہے اور اس پہ کوئی کوشچن آ رہا ہے یا کوئی وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو پھر آپ اس کو ثابت کر دیں. آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. تو جو ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں دے کین سیو یور لائفز، کہ آپ اس کو اپنی آپ کی بچت اسی میں ہے کہ آپ ہر چیز کو ڈاکیومنٹ رکھیں. جو بھی قومیں، جو بھی لوگ، جو بھی معاشرے ٹیکس دیتے ہیں وہ بچتے ہیں. اور یہ بڑے کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہماری قوم سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے. اور یہ کیسی بات ہے کہ آپ ٹیکس چوری کر کے اور خیرات دے رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی، کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. آپ نے ٹیکس دیں اس کو تاکہ آپ کا سسٹم صحیح چلے. آپ لوگوں کو خیرات کی عادت مت ڈالیں. آپ لوگوں کو ایک اچھا سسٹم دینے کی کوشش کریں. اور ابھی جو شروع میں نے بات کی تھی، جو کینیڈا ویلکم کینیڈا پیکج ملتا ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے جو لوگ 99% لوگ کو ان اویئر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کینیڈا، وہ آ بھی جاتے ہیں، وہ ایک پیکج سا ملتا ہے، ایئرپورٹ پہ ہی ملتا ہے اور وہ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی پھینک دیا تھا. تو وہ پیکٹ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، کھولنا ہے وہیں پہ، اور آپ ایئرپورٹ پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ کریڈٹس، کچھ بینیفٹس چاہے فیو ڈالرز میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نئے کینیڈا آئے ہیں تو ایک ایک ڈالر کے بڑے معنی ہوتے ہیں. تو آپ کو لیے وہ ورتھ ہوتا ہے، اور آپ کو وہ پورا سال بچے چائلڈ ٹیکس بینیفٹ کے ساتھ ساتھ ملتے رہتے ہیں. آپ اپلائی کرتے ہیں تو 3 مہینے پروسیسنگ ٹائم لگتا ہے چائلڈ ٹیکس بینیفٹ آنے میں. تو اس میں آپ نے ایک تو فوراً اپلائی کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ 3 مہینے پروسیسنگ ٹائم ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کو، جب آپ نے لینڈ کیا ہے تب سے لے کے جتنے بھی آپ کے پریویس منتھس یہاں کینیڈا آئے ہوئے ہو گئے ہیں، سب کے پیسے اکٹھے کر کے مل جاتے ہیں، لیکن 3 مہینے لگتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب جیسے ہی آپ آتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ویزا لگ گیا ہے تو آپ ٹکٹ جو ہے وہ 15 سے پہلے کی کروائیں، کیونکہ 15 کے بعد آپ کو جون میں اگر آتے ہیں 15 جون کو، تو آپ کو 20 جون کو آئے ہیں تو آپ کو اس مہینے کے، جون کے مہینے کے پیسے نہیں ملیں گے. لیکن اگر آپ 10 جون کو آ جاتے ہیں، 14 جون کو آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو جون کے مہینے کے بھی پیسے ملیں گے. کیونکہ جو ٹیکس کا پورا انکم ٹیکس کا ایک سسٹم ہے، اس میں پورا میں پروگرام کروں گی. اس میں آپ کو کچھ اور انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیں، اور کس قسم کی آپ کو معلومات اس سے ریلیٹڈ چاہیے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، پروگرام دیکھتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.